बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। प्रोग्राम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजा करो। आइए एक बार मिल के सब दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 05192249000। आपकी कॉल से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है, इसको सामने रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके पास फिर आऊँ और आपसे बातचीत करूँ। आपके सवालात, ख़दशात जो आप इस सूरत हाल में मेरे से सवाल करना चाहते हैं, ये जो आपके मुल्क के ऊपर कई लोग बड़ा सोच रहे हैं कि बड़ा ख़तरा है मुल्क को, तो इसलिए मैं कहा मैं आपके सामने आऊँ और आपके सवालात का जवाब दूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको सूरत हाल समझा दूँ वो है क्या। हमने फ़ैसला किया इलेक्शन करवाने का। हमने असेंबली, मैंने और मेरी टीम ने असेंबलीज़ डिज़ोल्व कर दी। वो क्योंकि 1.5 साल से बल्कि 3.5 साल से अपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफ़ा दे यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं। यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाअहल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन भी नहीं जीत के आई। तो ये कहते थे कि आप अवाम के पास जाएं इलेक्शन करवाने के लिए। तो जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के और 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर ख़रीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो जो पब्लिक जैसे वोट देती है। तो मैं अवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो, और इन किसी तरह ये जो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं लोग, इनके ज़रिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह ये है कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में एक ही कोशिश रही है NRO लेने की। NRO का मतलब ये है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। शहबाज शरीफ भी बेल पे है, वो उसका बेटा भी बेल पे है, ये 2 भागे हुए हैं वो भी करप्शन केसेस पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुजरिम करार दिया गया है, उसके बेटे भागे हुए हैं बाहर। इसहाक डार बाहर जो समधी है नवाज शरीफ का, वो भी है, उसके बेटे भी बाहर भागे हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट, जब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करके 3.5 साल कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। इनकी सारी कोशिश ये है कि इक़्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को ख़त्म करेंगे, इनके केसेस ख़त्म होंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ़ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं, और हैरत की बात यह है कि इनके दौर के केसेस बने हुए हैं तकरीबन 90% से ज़्यादा। तो केसेस भी इनके दौर के बने हुए हैं, और अब ये चाहते हैं कि वो नैब को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, इनके केसेस माफ़ हों, NRO 2 मिले, और फिर से शुरू कर दें मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना, जो कि अभी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में ये बाहर रहती है। ये है साजिश। ये चाहते हैं कि NRO भी मिल जाए, अपने अंपायर्स भी खड़े कर दें, अपने ऑफिसर्स भी खड़े कर दें,
الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں. تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں, ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے امپائرز کو ساتھ ملوا کے. تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی, وہ نیچے سارا عملہ الیکشن, وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن. آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں, باولپور سے. وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. وزیر اعظم اور فیصل وابڈہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں, قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں. شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے, ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم, اور عوام بھی ان سے پوچھیں کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے اساردار, اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا, وہ کہاں گیا ہے چور. ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم گھبرائے نہ, اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں. وہ چولستان علاقہ ہے پاکستان کا. بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال پلیز کیجئے, کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے. 051922490. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ شہباز اشرف. جی شہباز اشرف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. شہباز جی. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, جو انہوں نے 440 واٹ کا جھٹکا دیا ہے پوری پی ڈی ایم کو. تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے؟ جس طرح 2013 میں 4 حلقوں میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا, تو اب 2022 میں جب الیکشن ہو تو مینڈیٹ میں محفوظ کس طرح بنایا جائے گا؟ جی دیکھیں, اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کا بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر. تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے. جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے, اور میں نے خاص طور پہ سیکھی ہے, تقریباً اب 26 سال ہو گئے ہیں میری پولیٹکس کے, کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے, ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ, اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. ٹکٹ تو صرف بشاک الیکشن ہار جاؤں, ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں, اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. 05192249000 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کال کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارا
वेलकम बैक। हमारी जो बैक एंड पे टीम है वो बता रही है कि इस वक्त एक प्रॉब्लम आया हुआ है, और वो प्रॉब्लम यह कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है कॉल्स का, बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, बैरून मुल्क पाकिस्तान में भी अभी जो उस पर बोझ है वो लाखों की तादाद में कॉल्स आ रही हैं। तो थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइन्स मल्टीपल है, ये याद रखिएगा, लाइन्स मल्टीपल है, और आप कोशिश कीजिए ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में वज़ीर आज़म साहब सोशल मीडिया पे लोग अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, नाम है वसीम असलम, कहते हैं जिस तरह यहाँ पर गोलियां लग रही थी और सिंध हाउस में जो आपने देखा जो पैसे की लेन देन चल रही थी, पंजाब में अब इलेक्शन हो रहा है चौधरी परवेज़ इलाई का, और वहाँ पे भी खबरें आ रही हैं कि कुछ इसी किस्म की खरीदो फरोख्त के मामलात आ रहे हैं नून लीग की जानिब से। जी, मुझे भी खबर आई है इस चीज़ की, और एक होटल में लोगों को अब ख़रीद के ले जाया जा रहा है, और जहाँ तक मुझे पंजाब की हमारे लोगों ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे उस होटल के बाहर कि जिधर ख़रीदो फरोख्त हो रही है लोगों की। असल में सारी हमारी जमहूरियत अपने लोगों की नज़रों में ख़त्म हो गई है, ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती कि आप जमहूरियत के अंदर इस तरह एमपीज़ की कीमत लगा के उनको ख़रीद के फिर भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दें। ये छांगा मांगे की पॉलिटिक्स यही हुई थी, और फिर ये कहना कि उस इन ख़रीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वक्त, और इसके ऊपर अगर बाहर से भी एक साजिश का हिस्सा बन जाएं जिधर वो कहें कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरेगी तो हम आपकी मुल्क की मदद करेंगे, अगर ये मतलब ये कि अगर इसकी हुकूमत गिरा के जो भी अगला जो तैयार बैठे हुए थे अचपन सलवा के वो आएंगे तो आपके साथ हम अच्छी ताल्लुकात होंगे। यानी ये दोनों चीज़ें मिला के, एक तरफ ख़रीदो फ़रोख्त, दूसरी तरफ ये सारी एक जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना है। तो इसके ऊपर अवाम को, मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ करेंगे ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के ख़िलाफ़। गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो ख़रीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, इनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो ख़रीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूँगा यहाँ इस्लामाबाद में रेड जोन के बाहर। और मैं यह चाहता हूँ कि लाहौर में भी जिस होटल के बाद बाहर ख़रीदो फरोख्त हो रही है वहाँ भी प्रोटेस्ट करें। अफ्तारी के बाद, हाँ, अफ्तारी के बाद, अफ्तारी बल्कि इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद इस्लामाबाद में ब्लू एरिया रेड जोन से पहले वो जो जगह है वहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? वज़ीर आज़म साहब से बात कीजिएगा जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ जी इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद, फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो सर हम आपका नहायत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने आप पॉलिसी से टेक्सटाइल पॉलिसी जो हमने ड्राफ्ट की जो आपको दी थी जफर इकबाल सरवर की सरबराही में, उसको सर आपने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से वो हमारी लूम जो 40 रुपए किलो बिक रही थी वो दोबारा चलना शुरू हो गई। लोग इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूम पर है, पूरी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चीजें कैसे चल रही हैं। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट के अंदर, क्योंकि मैं उज्बेकिस्तान में भी आपके साथ था, आपने फेडमिक की जिम्मेदारी की, फेडमिक के बोर्ड का मेंबर था। रिकॉर्ड 3 साल के अंदर सर इंडस्ट्री लगी वहां पर, पूरे पिछले सालों में और इन 3 सालों के अंदर 200 के करीब इंडस्ट्री वहां लग चुकी है और वो चल रही है। ये आप पे ट्रस्ट का एतमाद है। तो सर कल के लिए तो आपको हैट्स ऑफ, एक बॉल पर 3 विकेटें ली। हम लोग जिस तरह मैच पाकिस्तान 92 का जीत गया था वो वाले जज्बात थे हमारे। तो इंशाल्लाह ताला आप इलेक्शन में आए, एक तो हम आपको सपोर्ट का करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है इंशाल्लाह ताला पूरा फैसलाबाद दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बनेगा। सवाल राना साहब, सवाल आपका कोई है? एक फैसल देखें, खैर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जब एक
5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا، آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری، اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا، یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی، ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر، اور پھر ہماری انڈسٹری، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روز، آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے، دولت میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے، بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا، اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس؟ کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا، جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے، اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. پختونخوا میں یہی ہوا تھا. پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے، تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی، سب اڑ گئے تھے وہاں. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوا ہے پختونخوا میں 2nd فیز، ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں، کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی، یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ. صرف یہ 1 مہینے کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے، یہ جو بحران کریٹ کیا گیا. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب مانچسٹر. جی جی ہیلو. جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں، لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا.
اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, جو وعدہ کر کے آئے ہیں, اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی, جب اوتھ لیتا ہے, جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے, اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے, پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا, جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے ایک باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے, اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. اگلے کالر جی. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد بڈانی بات کر رہا ہوں, ساؤتھ پنجاب تحصیل علی پور سے. جی کیا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا, اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. لیکن کیا آپ کو جی آپ کو کل کون, ایک منٹ, آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر, ہمیں یقین کرے, اتنا خوش ہوئی کہ ڈی چوک پہ تھا اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا. شکریہ جی. چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ, نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز. میں فضول بات کر رہی ہوں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کے عدم اعتماد کی مسترد کر کے آئین سکون ہو گئی ہے, تو کیا زمین فروختی کر کے آئین کی خلافورزی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا, یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے. وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر, فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے, اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا, بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے, انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے. میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے, اس میں سے سب وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو, میں نے سب کو کھڑا کیا, سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچ کے بیچ میں. میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا, کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ ہے جوئے کی آفر ہے. میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا, میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے آرام سے جیت گئے, اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی آفر تھی. دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو, بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے, ملک کی جمہوریت کو بیچ کے, جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے, جب تک آپ یہ نہیں کریں. نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں؟ سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا. تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے, معاشرے کی تباہی کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ. السلام علیکم. اگلے کالر ہمارے ساتھ, نمبر ہے 0519224900. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 میں ڈاکٹر احسن حمید عرفان بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا سوال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. پہلے تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے کہ جو صحت کارڈ ہے, اب آپ امیجن کریں وہ علاقے بانڈی ٹوڈا ہوگی, میرا دباٹا ہو گیا, اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہو گئے, وہ لوگ اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں, پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آ کے اپنے گھر بیچ دیتے تھے, زمینیں بیچ دیتے تھے, اور زمینیں مطلب لحاظ سے
गिरवी रखवा देते थे। तो पहले तो उन सब माओं की, उन बच्चों की, उन सब लोगों की आपके साथ वज़ीर आज़म साहब दुआ है। जितना भी हम अप्रिशिएट करें, बहुत बड़ा स्टेप है, क्रिटिसाइज, लेकिन अब इवेंचुअली सारी कौम इस बात पे आपका शुक्र अदा करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि ये हुआ। तो थैंक्स टू यू खान साहब। और दूसरा आपका जो ये स्टैंड है, लिटरली कल हम सब समझ रहे थे कि पता नहीं क्या हो, लिटरली मतलब 2-3 दिनों से वो मीडिया भी बार बार जो है ना, लग रहा था कि जिस तरह एक ही बढ़ी जा रहा है। लेकिन आई वांट टू रियली अप्रिशिएट योर लीडरशिप एंड आई थिंक कि पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क, हम नौजवान, हम आप इंशाल्लाह ताला सेफ हैंड्स में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप आएंगे। और ये जो हमारे ओवरसीज वोट हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि वो हमारे 2/3 मेजॉरिटी तभी आएगी कि जब ओवरसीज को भी एक हक मिलेगा वोट करने का। तो ऑल द बेस्ट खान साहब। आई होप कि इसके बाद वही खान साहब होंगे जिनसे एक दफा एक टाइम पे हम सब मिला करते थे, इसीलिए आई होप एंड मेरी उम्मीद है कि वो टाइम दोबारा से आ जाए। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। देखिए, दो चीज़ें थी। एक तो पहले हेल्थ कार्ड, मैं ये अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस बड़ी मुश्किलों से ये शुरू हमने छोटे पैमाने पे पहले पख्तूनख्वा में शुरू किया और फिर हमने फैसला किया पख्तूनख्वा के सारे जितने भी ख़ानदान हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद फिर पंजाब में गए। और वो बड़ा, मैं उस्मान बुज़दार को आज ख़ास खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतना उसको बुरा भला कहा गया, जितना इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा, जो भी सही माने में देखें क्या पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत कम करने की कोशिश इस चीफ मिनिस्टर ने की। वक्त तारीख़ ये साबित करेगी कि इसने सबसे ज़्यादा कोशिश की। और ये हेल्थ कार्ड 400 अरब रुपए एक गवर्नमेंट कर रही है लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ताकि हर गरीब ख़ानदान, जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ख़ानदान तबाह हो जाते हैं जब बीमारी आती है। पहले वो अपने बीवी बच्चों के पेट पाल रहे होते, एक बीमारी आती है, कर्ज़ मकरूज़ हो जाता है, सारा ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। और इसलिए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सबसे बड़ी नेमत आप अपने अवाम, बल्कि सफ़ेद पोश के लिए भी सबसे बड़ी नेमत। दूसरी बात आपने की जी, ये जो अभी लोगों ने ख़रीदो फ़रोख्त हुई, देखें मुझे भी लोगों ने कहा, मेरी अपनी पार्टी मेंबर्स ने कहा कि हम भी पैसे लगा के ख़रीदें। जब वो हमारे लोग ख़रीद रहे हैं, हम उनके लोग भी ख़रीदें। तो वो 20-25 करोड़ रुपया दे के हमारे लोगों को ख़रीद रहे थे, तो हम 30 करोड़ रुपया दे के उनको वापस ख़रीद सकते थे या इनके लोग ख़रीद सकते थे। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये पैसा आना किधर से था? ये चोरी का पैसा आना था। या तो मेरे पास 4 गवर्नमेंट थी, उनके पास तो सिंध की गवर्नमेंट थी, बाहर से भी पैसा आया इनके पास, तो इनके पास सिंध की गवर्नमेंट थी, मेरे पास तो 4 गवर्नमेंट्स थी, मैं तो उधर से पैसा निकाल के ख़रीद सकता था लोगों को। 30-30 करोड़ रुपया क्या है हुकूमत के लिए 20-30 लोगों को देने का? लेकिन फिर मैं क्या मिसाल सेट कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ। फिर ये जो इन्होंने दोनों मेन पार्टीज़ ने जब छांगा मांगा में हुआ था, तो क्या हुआ था? इन्होंने ख़रीद के छांगा मांगे में रख लिया, उन्होंने ख़रीद के मरी या कहीं और घुसा दिया। यानी ये मुल्क से तमाशा, मेरा तो ज़मीर ही नहीं मानता था ये करने के लिए। जी, आपकी कॉल्स आ रही हैं 051-9224900। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मायरा अहमद बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। सर मैं खुद भी केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ इंडस्ट्रियल जोन में रहती हूँ मियाँ वाली के। अच्छा जी जी सर हाँ, मियाँ वाली में 10 साल में, मैं यहाँ 10 साल से रहती हूँ, कभी इतनी रोड्स नहीं बनी थी, कभी इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी मैंने अब इन उस्मान बुज़दार के देखा टाइम में कि जितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। और सर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या वो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे? जैसे रोड्स बन रही हैं और सब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या वो आपके जाने से यहीं पे वो मंसूबे ये खत्म हो जाएंगे, या आप लोगों ने कुछ ऐसा करके जाएंगे कि ये मंसूबे चलते रहें? और दूसरा सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह जब आप भारी अक्सरियत से दोबारा आएंगे, तो जो हम पढ़ी लिखी बाशऊर खवातीन है इस मुल्क की, उनके लिए स्पेशली जो एजुकेटेड हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन घर में हैं, उनके लिए भी आप कुछ ऐसे मंसूबे लाइएगा कि वो भी वापस अपने आप कौम की खिदमत कर सके, आपके साथ शाना बशाना खड़ी होके। जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो मैं फिर से ये कहता हूँ कि जब ये पंजाब की सही माने में एनालिसिस होगी, और वो एक होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs जिसे कहते हैं,
اگر یہ آج سٹڈی کوئی کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور 3.5 سال میں پنجاب میں کیا ہوا اور پختونخوا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نچلے لیول پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور جو غریبوں کے لیے کیا ہے، جو ابھی کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے. اور پختونخوا کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے ہی شروع کیا تھا صحت کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس. کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے پختونخوا کی جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس میں رزلٹ دیکھ ہی لیا کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جدھر تحریک انصاف نہیں. ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا، تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا، پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا، تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان 3 لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو 30 سال سے، ہم تو 3.5 سال سے آئے ہیں نا پاور میں، یہ 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں. اور یہ جب شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو؟ 30 سال جو حکومت کر رہے تھے یا جو 3.5 سال میں آئے؟ اور دوسری چیز آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مقروض ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے. اصل میں یہ مطلب ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ. میں یہ واضح کر دوں اپنی ساری قوم کو، میں ساری دنیا پھرا ہوا ہوں، میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں، نہ میں اینٹی انڈیا ہوں، نہ یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں. یہ تو کوئی جاہل ہی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتا ہے. ہاں ہم پالیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں. میں افغانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی میں اس کے خلاف بولا ہوں، لیکن ایک اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہو ان سے. دوستی کا مطلب کیا ہے؟ دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیکٹ، 2 دوستوں کے بیچ میں رسپیکٹ. ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکٹ ہو. جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں، کہ آپ کو ڈو مور بھی کریں، آپ کے لوگ بھی مریں، 80,000 آپ کے لوگ مر جائیں، آپ کا ملک اجڑ جائے، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا بھی نہ کرے، اور پھر وہ آپ کو حکم کرے کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں اس کے خلاف ہوں. اور ان کو بری عادتیں ڈالنے والے یہ بیگرز اور ناٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے، لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کے وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا. یہ ہوتی ہے دوستی. غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائے کہ جو حکم ملے، 80,000 لوگ آپ مروا چکے ہیں، اچھا جی آپ جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائے. میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نا، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے. یہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے، انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سردار طیب حیدر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی 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 جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے نوجوان ہیں. ایک نوجوان ہوں. ہم نوجوان ایک آئیڈیالائز کرتے تھے کہ کاش ہم قائد اعظم کے زمانے میں ہوتے تو ہم ایک لیڈر کے ساتھ کہ وہ کیسے کیسے غیرت کا سبق ان نے اپنے ورکرز کو دیا. تو آج ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں ٹیم یا نوجوان کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے ٹائم میں ہم زندہ ہیں جس ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا کہ اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خودداری کا درس دینے والا لیڈر ہمیں ملا اور اس نے ہمیں غیرت دی. وہ کہتے ہیں نا کہ غیرت ہے بڑی جہانے تکودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر تارا. آج ہم تمام نوجوانوں کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارا ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے، اسلامی فوبیا کے جھنڈے گاڑتا ہوا نظر آتا ہے اور اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی نوجوان نسل کو بتاتا ہے. ہم لوگ خان صاحب ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم کس سوسائٹی میں زندہ ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو اس کی پتلون اتار دی جاتی ہے.
آج ہمارا صرف اگر ہمیں روٹی نہ ملے, ہمیں پھول نہ ملے, ہمیں سڑکیں نہ ملے, کوئی مسئلہ نہیں, سوال لیکن ہم بتائیے نوجوانوں گا کا آج عزت سردار صاحب نہیں ہو رہی. آج ہماری غیرت زندہ ہے, اور ہم ہماری پوری قوم آپ کے ساتھ چینج کرتی ہے اس معاملے کے اندر کہ جو آپ کا غیرت. شکریہ. چلیں شکریہ جی. میں ایک اس کا میں آپ کو جواب دیکھیں, میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھیں. دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں, رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر. انہوں نے, میں لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے نا, ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اور آپ اگر یہ اس پہ چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے. تو ہم تو اس کی امتی ہیں. میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہوں, یہ تو 22 کروڑ لوگوں کو, اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ جی میں کوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا پرچی سے گرا میرے کو غلطی نہ ہو جائے. وہ 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہے, اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اور اس ملک کا جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے. آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا. غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کیونکہ خوددار تھے. دیکھیں, میں ایک اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر, 20 سال کی بات ہے, تو بڑی گرمی تھی دوپہر کو, جولائی کا مہینہ تھا, اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے. ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے, تو وہ اس کی قمیض پسینہ پسینہ ہوئی تھی, باقی ریسٹ کرتے تھے, پانی پیتے تھے, وہ مسلسل کام کرتا گیا. میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا, میں نے کہا دیکھو, اس کو میں نے کوئی پیسے دیے, میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا. اس نے میرے پیسے پکڑ کے اس نے واپس کر دیا. کہتا ہے جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں, اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا. اب ہوا کیا, اس آدمی تھا مزدور, میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی. کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا, دنیا اس کی عزت کرتی ہے. یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا, وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں. جاپان کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے, خوددار قوم ہے, اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ, جاپان میں نہیں وہ ٹپ لیتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں. میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. بیگرز آر ناٹ چوزرز, کیونکہ ہم مقروض ہیں, ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے, مجھے بتاؤں کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے. جب ہمارا وہ جو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچے گے کہ قوم کیا سمجھتی ہے, کہ وہ اپنی اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے, اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے. تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا. اور میں اس لیے اپنی قوم کو, نوجوانوں کو سیرت نبی پر پڑھانا چاہتا ہوں. یہ رحمت للعالمین اتھارٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا. جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے, اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا, لا الہ الا اللہ. آپ کی کالز آ رہی ہیں 0519224900. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات؟ سر میں جمال الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مجھے پی ایم صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی, بس چھوٹا سا سوال کرنا تھا. جی میں خود اس یوتھ سے کنیکٹ رکھتا ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں ووٹ دیا ہے زندگی میں پی ایم صاحب کو نا, بٹ یہ کہ ہمیں کراچی میں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, نہ ہمیں الیکٹرکسٹی میں کچھ ریلیف ملا ہے, نہ کوئی. میں خود آئی ایم اونلی بگاٹن نا, میرے نہ والد صاحب ہیں
میں خود جاب کرتا ہوں, میں اور کرائسس میں آ گیا ہوں. تو اس کا بس مجھے پوچھنا تھا, نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ووٹ دیں گے, بٹ یہ کہ کراچی والوں کی پی ایم صاحب سے کچھ ریکویسٹ ہے کہ کچھ ہمارے لیے کریں. جی میں عرض کرتا ہوں. اسی سے دیکھیں جلتا ہے ایک سوال میں جوڑ رہا ہوں. کراچی سے انہوں نے کہا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی ہے کہ تنہائی نام ان کا, کہہ رہی ہے کہ کراچی اور سندھ کو کب آپ آزاد کرائیں گے پیپلز پارٹی سے؟ جی انشاءاللہ کوشش انسان کرتا ہے اور کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پہلے تو آپ کو 18th امینڈمنٹ سمجھنا چاہیے. یہ جو دو پارٹیز نے 18th امینڈمنٹ کی تھی, اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس ساری پاور چلی گئی. اب کیونکہ سندھ کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے, تو جو سندھ کی حکومت ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. پیسہ ہم گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ان کو دے دیتی ہے. اب ان کا ہے کہ وہ پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں, اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں جو انشاءاللہ میرا یہ مان ہے کہ ہم یہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ہم سندھ میں جیتیں گے. اور اس لیے جیتیں گے کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں. اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے, سب سے زیادہ اگر گورننس کی یہ سب سے بری ہے, وہ اس وقت سندھ حکومت کی ہے. اور وہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں, غربت دیکھ لیں, اندرون سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے, آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ سب سے پیچھے ہے. اور کراچی جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے, کیونکہ سارا سندھ ایک ہی ہے, یعنی ان کے نیچے ہے, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, تو وہ پیچھے رہ گیا. کراچی 80s کے اندر بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا. تو کراچی کے اندر میری جو تجویز ہے کراچی کی اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کی, وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہو, ساری اس کے پاس پاورز ہیں, جس طرح تہران کا لنڈن کا میئر, نیو یارک کا میئر. یعنی یہ ماڈرن طریقہ گورننس کا, جب تک کہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر نہ ہو, اس کے پاس اختیارات ہو, اس کی پوری کیبنٹ ہو, سٹی گورنمنٹ ہو. یہ ساری دنیا کا ماڈل ہے, اور وہ اپنے پیسے اکٹھے کرے. وہ جب تک وہ ماڈل نہیں آئے گا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صرف کراچی چھوڑیں, ہمارے بڑے جو شہر ہیں یہ سب ان کے حالات بگڑتے رہیں گے. اگر آپ ایک صوبے کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے اگر آپ شہروں کو ڈیولپ کریں گے, وہ نہیں ہوں گے. شہروں کو اپنے فنڈز خود کلیکٹ کرنے ہوں گے, جو کہ ایک دنیا کا سسٹم ہے اس وقت. یہ خانزادہ عرفان خان صاحب کہتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے؟ جتنے کام آپ نے کیے ہیں وہ عوام تک کبھی پہنچے ہی نہیں تھے, تو 5 سال آپ کو پورے نہیں ملے. کالر بھی ہمارے ساتھ, سر اس کے ساتھ ہی کر لیتے سوال. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد آصف بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی کیا سوال ہے؟ جی خان صاحب سے میرا یہ سوال ہے, پہلے تو خان صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جیسے پی ڈی ایم کو ذلیل کیا ہے اور ایسی ذلیل کرتے رہو. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور نور عالم خان کے حلقے کا ہوں میں, اور ہم نے پرامن احتجاج بھی کیے. اور خان صاحب کو یہ میرا میسج ہے, آئندہ ٹکٹ میں تو آپ کے مطمئن ہوں ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہم نے بڑا سیکھا ہے. یہ جو 3.5 سال بڑے مشکل 3.5 سال گزرے ہیں, کیونکہ سارا وقت ایسے لوگ تھے جو بلیک میل کرتے رہتے تھے ہمیں, جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی, صرف اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اس باری تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ٹکٹ ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پاکستان کی ویژن ہے اور ذات سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جیتنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جیتنا جو اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہار جائیں ہم. اور وہ 5 سال پورے نہیں کیے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پختونخوا میں ہم جیتے تھے 2/3 اکثریت ملی تھی, تو وہ 5 سال پورے ہوئے ہی تھے, تو جو ہم نے سارے وعدے پورے کیے تھے. اور جو ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, مثلا جو راوی سٹی ہے لاہور کی, اور جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر, یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. نالا لئی ڈسٹرکٹ ہے یہاں لاہور کا, پھر ہماری ڈیمز بن رہی ہیں. تو یہ بڑے پروجیکٹس تھے, ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے.
جو ہمارے جو انوائرمنٹل یعنی جو کلائمیٹ چینج والے ہم جو 10 ارب درخت اگا رہے ہیں تو وہ تو پورے نہیں ہوں گے، لیکن مجھے اب پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اب تک بھی ہم کر چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی پاکستان کی حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ 3 مہینے بعد آپ واپس آ کے انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہے۔ جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ آخری کالر سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وقت پروگرام کا بالکل ختم ہی ہو گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام علی حیدر ہے، میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں۔ جی 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 میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ ہمیں جو اوورسیز پاکستانی کو جو ووٹ کا حق دیا ہے، رائٹ ووٹ کا حق دیا ہے، تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے مطلب وہ تحفظات کرے اور ہم سے دوبارہ یہ چیز چھینا نہ جائے، واپس نہ کیا جائے۔ یہ بالکل علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو حکومت یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ انہوں نے جو لوگ خریدے ہوئے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کی کندھوں پہ چڑھ کے آ کے پھر سے حکومت کریں، یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے، اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جدھر انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے، انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے۔ لیکن جو مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ 2 چیزیں جو پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہوئی ہیں، ایک ہے ای وی ایم مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ 2 بھی یہ ختم کریں گے آ کے، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ ای وی ایم مشینز، اب ای وی ایم مشین کیا ہے؟ کیلکولیٹر ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی 2015 میں، آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں، 3 یا 4 ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، جو کمیشن نے چلایا تھا تب کے چیف جسٹس نے، اس میں جتنی بھی تقریباً 30 تجویزیں تھیں کہ کیا کیا خامیاں تھیں وہ جو 2013 کا الیکشن تھا، تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حل ای وی ایم مشینز کا تھا۔ یعنی جو غلطیاں ہوئی تھیں اگر آپ نے وہ دہرانی نہیں ہے تو وہ ای وی ایم مشین ہے، مثلاً یہ فارم 14 15 یہ سب اڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشین آ جائے۔ پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہیں، کے پی کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا، تحریک انصاف رنر اپ ہوئی، 11,000 ووٹ کم تھے، تو 23,000 ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے۔ وہ ووٹ ہی ختم، یعنی 23,000 ووٹ، اسی طرح کتنے حلقوں میں رزلٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے۔ آپ کی جب ای وی ایم مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ طریقے ہیں دھاندلی کے، اس لیے یہ ای وی ایم مشینز کو نہیں آنا چاہتے۔ دنیا میں ہے، ہندوستان میں ای وی ایم مشینز پہ الیکشن ہوتا ہے، تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے آبجیکٹ کیا اس کے اوپر جو ہم نے اب قانون پاس کیا۔ اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز، ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقریباً زیادہ تر 90% تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے۔ تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ نہیں کھیلا، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آ کے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی۔ میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹیسٹ کرے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پرامن پروٹیسٹ، کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تصادم سے۔ پرامن پروٹیسٹ کریں۔ ایک ان کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا، اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیبنٹ میں لیٹر دکھایا، ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیبنٹ کے، جنہوں نے لیٹر کے اوپر اپنے کامنٹس پاس کیے، اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسپیکر نے ان کی رد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی، کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں، اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں،
میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج. میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا آپ حصہ نہ بنے، اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے، اپنا ضمیر نہ بیچ سکے، اپنے ملک کی جمہوریت نہ بیچ سکے. یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے 30 سال پہلے، چھانگا مانگا کا یہ ڈرامہ ہوا تھا 30-35 سال پہلے، اور پھر مری کے اندر، اور پھر یہ جو جس طرح کا یہ ہوتا ہے، اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے. اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں بخشے گی. تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے، اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نکالے، آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنی چاہیے. بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قوم آگے، یہ امر بالمعروف پہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ کبھی، اور یہ ساری اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے، حق کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کبھی بھی یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدی کو، سازشوں کو، یہ ہمیشہ ان کے خلاف جہاد لڑے گی. پاکستان زندہ باد.